يومنا هذا يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي حبك إيمان التقوى وتوسل الفرقة صلى محمد Sekarang saya sudah akan membaik ulama negara. Justru ada tempat ini. Kami sudah ada di sisi syukur, maruf, और फैसला तक पन हदीस से अलावा शरफ हासिल किया उसमें इरशाद हो रहा है यही आप मोहब्बत ईमान है आप मोहब्बत फरमा है ज़बान रिसालत सिर्फ इसी से खरे को कहने वाला खामोश नहीं हुई आगे बढ़कर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया या अली बहुत ज़्यादा फुकरा बना ऐ अली तुम्हारा बहुत कुफ्र है तुम्हारा बहुत निफाक है तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि सरकार ने हमसे कहा था कि मजलिस में कोशिश करना है मजलिस से शुरू हो उस वजह से भी हम इसका इस्तेमाल किया इसको शुरू होगा ऐ अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है तुम्हारी मोहब्बत तक़वा है ऐ अली तुम्हारा बहुत कुफ्र है तुम्हारा बहुत निफाक है निफाक जिसमें होता है उसे मुनाफिक कहते हैं कुफ्र जिसमें होता है उसे काफिर कहते हैं तवज्जो है ईमान जिसमें होता है उसे मोमिन कहते हैं तक़वा जिसमें होता है उसे मुत्तक़ी कहते हैं अब काफिर और मुनाफिक देखना हो तो ढूंढने की जरूरत नहीं बस ये देख ले कि कौन है जो वो उससे अलग रखा है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो काफिर होगा वो मुनाफिक होगा और मोमिन और मुत्तक़ी देखने में ढूंढने की जरूरत नहीं बस अल्लाह की मोहब्बत देख लें जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी वही मोमिन होगा और वही मुत्तक़ी होगा और वही कहता नजर आएगा अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हो गई पता ही चला जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी वो मोमिन है और वही मुत्तक़ी क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का ताल्लुक है वो तक़वे से है और ईमान से है एक शख्स आता है आने के बाद सवाल करता है अल्लाह मोहब्बत क्या है बहुत ज़्यादा वक्त में माशाअल्लाह आगाज़ में थोड़ी सी रुकू उसके बाद चंद फज़ाइल के बाद ये सब फज़ाइल और उसके बाद माशाअल्लाह जल्दी आया और करने के बाद पूछता है मौलाना मोहब्बत क्या है मौलाना ने फरमाया क्यों पूछ रहे हो कहा कि रसूलुल्लाह से एक हदीस साथ आई है कि अली आप मोहब्बत माना है आप मोहब्बत करवाए तो मौलाना ने इस्लाम का दरवाजा करते हैं क्योंकि इस्लाम का दरवाजा है ईमान और तक़वा पर है अच्छा आप देखिए कि हर बच्चा प्रचार में ईमान और तक़वा है ना तक़वा नाम से स्कूल में खुला है इसका है तो एक सवाल था अब सुनिए तो पूरे इस्लाम का जो दायरा है ईमान पे और तक़वे पे है और रसूलुल्लाह के लिए कि तुम्हारी मोहब्बत पर ईमान है तुम्हारी मोहब्बत तक़वा है मतलब हो ना हो मोहब्बत पर कुछ तो बात है ये मोहब्बत क्या है बस जो आपका मुहिब है मोमिन है जो आपका मुहिब है वो मुत्तक़ी है मोहब्बत क्या है मौलाना ने फरमाया मेरी मोहब्बत बाजार में फरोख्त होने वाली कोई मामूली शय नहीं है जिसे जो जब चाहे खरीद ले वाह 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 जरा चलिए मेरे साथ मेरी मोहब्बत बाजार में फरोख्त होने वाली कोई मामूली शय नहीं जिसे जो जब चाहे खरीद ले फरमाया मौला की मोहब्बत क्या है कहा मेरी मोहब्बत अल्लाह अकबर मेरी मोहब्बत अल्लाह के खास लुत्फ
اور لطف سے کہتے ہیں جو اللہ زر دیکھ کر کے کسی مخصوص نعمت سے نوازتا ہے اسے لطف کہا جاتا ہے. ایک صلوات علی محمد. فرمایا کہ مولا زمانہ قریشوب ہے، ہر کوئی علل اعلان اپنے کو علی کا محب نہیں بتاتا. ٹھیک ہے، یہ غالباً 40 ہجری کا واقعہ ہے. مولا علی کی شہادت سے تھوڑا وقفہ پہلے، کچھ مہینہ پہلے خود مسجد طیفہ میں مولا نے درس کیا اور خطبہ دینے کے بعد جب مجمع چھٹا تو کچھ افراد میں جو ہے اکٹھا ہو کر کے مولا سے یہ سوال کیا، جس میں غالباً میں جان اور جو اصحاب اور تھے. کہتے ہیں کہ مولا زمانہ بڑا شوب ہے، علل اعلان جو ہے کوئی اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا نہیں بتا پاتا. آپ کوئی پہچان بتا دے کہ بس اس پہچان کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آ جائے کہ علی کا چاہنے والا ہے. کچھ پہچان بتا دے. مولا نے آپ کو بہت ساری پہچان دی، اس میں صرف 3 پہچان کا ذکر کرنا. آپ کچھ پہچان بتا دے کہ جسے دیکھ کے یہ سمجھ میں آ جائے کہ علی کا چاہنے والا ہے. میرا مولا فرماتا ہے دیکھو میری محبت ایک کیفیت کا نام ہے. سنیے توجہ کے ساتھ، میری محبت ایک کیفیت کا نام ہے جو علامتوں سے ظاہر ہوتی ہے. میری محبت تھوڑا سا خوش موضوع ہے لیکن آپ ساتھ میں لیے بالکل انشاءاللہ. میری محبت ایک کیفیت کا نام ہے جو علامتوں سے ظاہر ہوتی ہے. توجہ ہے، دیکھیے مولائے کائنات اتنے زمانے پہلے اپنی احادیث اور اپنے بیان کے ذریعے سے فزکس کی تھیوریز پڑھا رہے ہیں. ایک سلوات پر محمد فزکس میں تھیوری ہے، اللہ تشریف فرمائے، تھیوری آف کاز اینڈ ایفیکٹ. جیسے گرمی جو ہے آگ ایک کیفیت کا نام ہے جو اپنی روشنی اور گرمی سے ظاہر ہوتی ہے نا. آگ ایک کیفیت کا نام ہے جو اپنی علامتوں سے ظاہر ہوتی ہے. بھائی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ آگ ہے؟ یا تو اس سے روشنی پھوٹے یا اس سے گرمی نکلے. اگر اس سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہے، گرمی نہیں نکل رہی ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آگ ہے؟ مان لیجیے کہ برف کا ٹکڑا کوئی لے کر کے آ جائے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، اور آپ ساتھ بولتے رہیے گا. کوئی ناک بار کہہ دے کہ یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ کہیں گے آگ کچھ کیفیت رکھتی ہے اپنے آپ میں جو علامتوں سے ظہور کرتی ہے. آگ ایک کیفیت ہے جس کی علامت یہ ہے کہ اس میں گرمی پائی جائے، اس میں روشنی پائی جائے. نہ اس برف کے ٹکڑے سے گرمی پھوٹ رہی ہے نہ روشنی نکل رہی ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ آگ ہے؟ توجہ ہے نا بھئی، آپ میرے ساتھ ہے نا؟ تو بھائی کوئی جتنا بھی دعویٰ کر دے کسی چیز کے بارے میں یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، لیکن وہ علامتیں جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس سے نہ نکلے یا اس سے نہ ظاہر ہو تو کوئی آدمی یقین نہیں کرے گا کہ یہ وہی چیز ہے. بتائیے بھائی آپ کیسے مان رہے ہیں کہ یہ مائک ہے؟ کیونکہ اس کی ایک علامت ہے، یہ میری آواز سن رہا ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے اس کے ذریعے سے بول رہا ہے نا. یہی تو اس کی علامت ہے. اگر اس کی علامت ریورس ہو جائے تو آپ کہیں گے یہ مائک تھوڑی اسپیکر ہے کہ نہیں؟ توجہ سے بات کریں محمد والی زیادہ وقت نہیں لینا ہے. تو پتہ یہ چلا مولا نے فرمایا کہ میری محبت ایک کیفیت ہے جو علامتوں سے ظاہر ہوتی ہے. کیفیت تو نظر آتی نہیں، علامتیں نظر آتی ہیں. اب کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا محب ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو محبت تو کیفیت ہے نا جو اس کے دل میں ہوگی. ایسے پتہ چلے کہ علی کا چاہنے والا ہے فقط دعوے سے؟ دیکھیں میں آ رہا ہوں، فقط دعوے سے نہیں. مولا وہ کون سی علامتیں ہیں؟ اب امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت کہ میرا چاہنے والا بہادر ہوگا، بزدل نہیں ہوگا. مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، پورے اپنے فل سینس ایک سلوات پر محمد والا. فرمایا ایک اور سلوات پر اس سے بہتر انداز کا فرمایا کہ میرا چاہنے والا شجاع ہوگا، بہادر ہوگا. بہادری
علی کی محبت کی علامت ہے. علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہو سکتا. یہ لازم ہے جو بزدل ہے وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے. علی کے چاہنے والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہادر ہو. اور دوسری علامت یہ ہے کہ میرا چاہنے والا سخی ہوگا, بخیل نہیں ہوگا. دوسری علامت اللہ تشریف فرمائے, میرا چاہنے والا سخی ہوگا, بخیل نہیں ہوگا. تیسری علامت مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہوگا جو اپنے دل میں موت کی تمنا رکھے گا. میرا چاہنے والا وہ ہوگا جو اپنے دل میں موت کی تمنا رکھے گا. تیسری علامت پہلے پڑھوں گا, باقی دو علامت پہلے دوسری بات میں. سنیے, مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہوگا جو اپنے دل میں موت کی تمنا رکھے گا. اب جس کے دل میں موت کی تمنا ہے وہ علی کا چاہنے والا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے. اب یہ پوچھتا ہے مولا موت کی تمنا کون کرے گا؟ سوال پر محمد والا دیکھیں, کراس کوشچننگ دیکھ رہے ہیں. کراس کوشچننگ دیکھیے کہ ایک سوال کا جواب مولا دے رہے ہیں اور جواب سننے کے بعد جو لوگ سن رہے ہیں, جو پوچھ رہے ہیں, وہ پھر سوال پہ سوال کر رہے ہیں. عام طور سے کیا ہوتا ہے, جب ایک ٹیچر کوئی سبق پڑھاتا ہے, اسٹوڈنٹ 4-5 سوال کراس کوشچننگ لگاتار کر لے, اب وہ تھک جاتا ہے, چپ رہو بس کرو, اب کل پوچھنا. اللہ اکبر. لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو جھلاہٹ کی وجہ سے, دوسرا لاعلمی کی وجہ سے. اللہ اکبر. لیکن وہ جس کا مکمل حواس پر قابو ہو اور عالم کل ہو, اس میں یہ نہیں پایا جاتا. جتنے سوال کرو علی جواب دیتے رہیں گے. سوال پر محمد اب سوال ہوا مولا یہ موت کی تمنا کون کرے گا؟ جس کو دیکھے اسے زندگی کی چاہت ہے, جس کو دیکھے اسے جینے کی تمنا ہے نا, کہ موت کی تمنا کون کرے گا؟ اللہ اکبر, کیا فخر فرمایا مولا نے. سنو, موت کی تمنا وہ کرے گا جسے مرنے کے بعد وارث نصیب ہوگا. موت کی تمنا وہ کرے گا جسے مرنے کے بعد وارث نصیب ہوگا. میثم تمار کو بندی بنا کر کے حجاج بن یوسف ثقفی کے دربار میں لایا گیا. جب لایا گیا, خدا لعنت کرے اس کے اوپر, بہت بڑا شخص کل کٹائی گئی. اس کا دل بہت پتھر کٹا, اور تاریخ بتاتی ہے اسے سانپ کی گھٹی پلائی گئی تھی. اتنا اس کے دل میں بغض علی تھا. اب جب لے کر کے آیا گیا جناب میثم تمار کو, تو سنیے کیا کہا تھا مولا نے, کہ میرا چاہنے والا موت کی تمنا رکھے گا. میثم تمار کو لے کے آیا گیا بندی بنا کر کے. اب حجاج کہتا ہے کہ میثم, ہم تمہیں علی کے عشق کے جرم میں سزائے موت دیتے ہیں. میثم, ہم تمہیں عشق علی کے جرم میں سزائے موت دیتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ ہم تمہیں عشق علی کے جرم میں سزائے موت دیتے ہیں, میثم مسکرانے لگے. سنیے, میثم مسکرانے لگے. میثم تمار مسکرانے لگے. جب میثم تمار مسکرانے لگے, ایک مرتبہ یہ تھوڑا سا ڈیہائٹ ہوا, گھبرایا, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میثم, میں نے بہت علی والے بات رکھی ہیں. سنیے توجہ کے ساتھ, میثم میں نے بہت علی والے بات رکھی ہیں, لیکن ایک چیز کامن دیکھی ہے. فرمایا کیا؟ میثم اس نے کیا کامن دیکھا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم علی والے موت کا نام سن کے مسکرانے کیوں لگتے ہو؟ میثم, تم علی والے موت کا نام سن کے ہنسنے کیوں لگتے ہو, مسکرانے کیوں لگتے ہو, خوش کیوں ہو جاتے ہو؟ اب میثم جواب دیتے ہیں کہ حجاج سن, ہم علی والے موت کا نام سن کے اس لیے مسکراتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے مرنے کے بعد علی سے ملاقات ہوگی.
جسم نہ یقین، جسم کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے کہ موت حق ہے، قرآن کہتا ہے موت حق ہے، اور رسول کہتے ہیں جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے۔ دوسری صفت کہ میرا چاہنے والا بہادر ہوگا، شجاع ہوگا، دلیر ہوگا، بزدل علی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ اگر علی کی محبت کا دعویٰ ہے تو صفات میں یہ دلیل موجود ہونی چاہیے، اگر یہ دلیل نہیں ہے تو علی کی محبت کا دعویٰ ادھورا ہے۔ اب سنیے، فرمایا کہ میرا چاہنے والا شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا شجاعت کسے کہتے ہیں؟ مولا شجاعت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں اس سے نہیں مطلب کہ دنیا والوں کی نظر میں بہادر کون ہے، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فاتح خیبر کی نظر میں بہادر کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بہادر کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہادر وہ ہے جو گھر سے محلے میں نکلے تو عزت دار لوگ اس کی زبان کے خوف سے اپنے اپنے گھر میں لوٹ جائیں۔ آپ نے کہا نا میسج دینے کے لیے، ہمارے معاشرے میں بہادری کی پہچان یہ ہے کہ بھائی ایک صاحب نکلے پسٹل لگا کر کے اور ان کی زبان کی تیزی سے کے خوف سے جو عزت دار افراد تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کیا ہوا؟ ارے بڑے بہادر آدمی ہیں بھائی، وہ چلے آ رہے ہیں نکل کر کے۔ ہمارے معاشرے میں بہادر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان کے اوپر گالیاں فراٹے سے رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں عرف عام میں بہادر اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کی زبان میں گالیاں فراٹے سے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہادر اس کو سمجھا جاتا ہے جو کثرت کے اوپر غرور کرتا ہو۔ ارے میں نے کچھ عرض کیا بھائی، ہمارے معاشرے میں بہادر اس کو سمجھا جاتا ہے جو کثرت کے اوپر غرور کرتا ہو، اور اس کثرت کی وجہ سے جو چاہے بولے، الٹا سیدھا 56 انچ کا سینہ ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور جو ہے اس کو جو ہے ہمارے معاشرے میں جاہل معاشرے میں بہادر سمجھا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں بہادری کی پہچان یہی ہے۔ ہمارے معاشرے بہادر اسے کہتے ہیں جو جب غصے میں آئے تو اس کا ہوش و حواس اس کے قابو میں نہ ہو، اس کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو، اس کے ہاتھ پیر اس کے قابو میں نہ ہو، اس کی انگلیاں اس کے قابو میں نہ ہو، بس چل جائے جہاں ہے کہ نہیں؟ اس کو ہمارے معاشرے میں بہادر کہتے ہیں۔ لیکن جو حقیقت میں بہادر ہے اس نے بہادری کی کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کوئی رکشہ چالک تھوڑی بتائے گا، وہ بتائے گا جو فادر آف سائنس ہو۔ اللہ اکبر۔ جو حقائق میں بہادر ہے، جو حقیقت میں بہادر ہے، وہ بتائے گا کہ بہادر کسے کہتے ہیں۔ مولا فاتح خیبر کی نظر میں بہادر کون ہے؟ اب میرا مولا فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، سنیے، بہادر اسے کہتے ہیں کہ جب تمہارے جذبات کے گھوڑے کھڑا کرتے، سنیے، جب تمہارے جذبات کے گھوڑے کھڑا کرتے تو انہیں صبر کی محاذ سے کنٹرول کرو۔ اسے بہادری کہتے ہیں۔ جذبات کا بھڑکنا بھی غیرت کی نشانی ہے۔ غصے کا ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت غصہ حرام نہیں ہوتا ہے، ناجائز غصہ حرام ہوتا ہے۔ بعض مقام پہ جذبات کا بھڑکنا، انسان کا غصے میں آنا غیرت کی نشانی ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارے جذبات کے گھوڑے بھڑک اٹھے تو انہیں صبر کی محاذ سے کنٹرول کر لو۔ اللہ اکبر، کیا فخر کا مولا سخی کون ہے؟ سنیے، سخاوت کیا بات کہی ہے مولانا۔ سخاوت اسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے گھر کے بچے کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی ہے ہم محفل کر کے بولے بریانی کھلا رہے ہیں۔ سخاوت اس کا نام نہیں ہے۔ اپنے اوپر جو چیز لازم ہے، جو فرض ہے، بچوں کو صحیح تعلیم دینا لازم ہے،
فرض ہے تو یہ پہلے ہونا چاہیے. توجہ ہے؟ تو جو چیز ضروری ہے اسے پورا کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے راہ خدا میں خرچ کرو. اسے کہتے ہیں سخاوت. مولا اچھا چلیے خرچ کر دیا, خرچ کرنے کے بعد محسوس کیسے ہو کہ واقعی میں سخی ہوں؟ خرچ کرنے کے بعد کیسے محسوس ہو کہ واقعی میں سخی ہوں؟ اب فرمایا کہ اگر خرچ کرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ آپ کی محنت ہو, اگر خرچ کرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ آپ کی محنت میں بڑا خرچ ہو گیا تو بخیل ہے, لیکن اگر اطمینان ہو تو سخی ہے. صلوات محمد اگر افسوس ہو جائے ارے اتنا پیسہ خرچہ ہو گیا. چاند رات میں جب آئے تھے تو 15,40,000 اکاؤنٹ میں دکھا رہا تھا, اب 12 محرم کو جا رہے ہیں تو بس 11,32,000 بچا رہے ہیں, تقریباً 3.5 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا ہمارا. تو اگر یہ افسوس دل میں آ جائے تو بخیل ہے. لیکن اگر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ میری اتنی دولت کو جناب سیدہ نے اس قابل سمجھا کہ یہ میرے حسین کی مجلس میں خرچ ہو جائے, وہ سخی ہے. اپنے انداز میں وہ سخی ہے. تو یہ یاد رکھیں, بہادر وہ ہے کہ جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں, وہ بہادر ہے. جو اپنے پھڑکتے ہوئے جذبات کو قابو میں کر لے, بہادر اسے کہتے ہیں. ایک فقرہ اور پڑھوں چونکہ لوگ بیٹھے تشریف فرمائیں کہ دیکھیے آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ مولا علی کے اقوال کو پڑھیے اور پڑھ کے بولنا سیکھیے. مولا علی کے اقوال کو پڑھنا اور پڑھ کے بولنا سیکھنا ایسے ہی ہے جس طرح سے قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور جناب فضہ کی طرح سے قرآن میں کلام کرنا. یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے کہ مولا علی کے بعد میں پڑھ دیا اور پڑھنے کے بعد بس اسی انداز میں بولنے لگے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور آج زیادہ ضروری ہے علی کے کلام کو پڑھ کے کلام کرنا سیکھنے سے زیادہ ضروری ہے علی کی خاموشی کو پڑھ کے چپ رہنا سیکھنا. علی 25 سال تک خاموش رہے ہیں. نہج البلاغہ جو ہے یہ تو 3 ساڑھے 3 یا 4 سال کے کلام کا نتیجہ ہے. نہج البلاغہ 25 سال تک میرا مولا خاموش رہا ہے. تو خاموشی کو دیکھ کر کے چپ رہنا کہ کہاں پہ چپ رہا جائے اور بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں اگر لوگ صحیح جگہ پہ چپ رہ جائیں. ایک صلوات محمد ہے نا. اور ہم نے اس دن عرض کیا تھا کہ بھائی مولا کائنات 25 سال تک خاموش رہے کیونکہ جب کام بولے تو ضروری نہیں کہ زبان بولے. جب آدمی کا کام بولے تو یہ تھوڑی لازم کہ زبان بولے. ہم کام سے بھی بولیں گے, ہم زبان سے بولیں گے, ہم اتنا ٹائم ہے کیا. ایک صلوات پڑھ محمد ایٹ لیسٹ اتنی اسمارٹنس ہونی چاہیے اپنے اندر. اب دیکھیں یہ بہادری ہونا چاہیے کہ جب اپنے جذبات کے گھوڑے بھڑک اٹھیں تو انہیں اپنی صبر کی مہار سے کنٹرول کر لو. بس چند فقرے اور اس کے بعد اپنے مسائل سنیں. عزیزان دیکھا ہے آپ نے کہ بس رضا کا کیا انداز ہے کہ فضائل ہوتے ہیں انسان واہ واہ کرتا ہے. فضائل ہوتے ہیں, فضائل علی ہوتے ہیں, انسان واہ واہ کرتا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو علی کی فضائل میں مسرور ہو جائیں. خوش نصیب ہے وہ چہرے جو فضائل علی میں کھل اٹھیں. اللہ اکبر. اے خوش نصیب ہے وہ ہاتھ جو علی کے فضائل میں داد دیا کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو علی کے فضائل میں نعرے لگاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ گھر جو علی کی خوشی میں سجائے جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ دولت جو علی کی محبت میں لٹائی جاتی ہے. اے خوشی اور غم یہ دونوں فطرت کے دو حصے ہیں. خوشی فطرت کا حصہ, غم فطرت کا حصہ. خوشی کا مظاہرہ ہوتا ہے لفظ باہ سے, غم کا مظاہرہ ہوتا ہے لفظ آہ سے. اللہ
لفظ واہ کو دیکھا بسرا دیکھے چند فخر اور فضائل میں لفظ واہ کو دیکھا تو اس پہ علی کے فضائل کی حکمت نظر آئی لفظ آہ کو دیکھا تو اس پہ حسین کے مسائل کی حکمت نظر آئی توجہ بس نظر چند فخرے اور آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں یا علی حب کا ایمان و تقوی اے علی تیری محبت ایمان ہے تیری محبت تقوی ہے وبغض کا کفر و نفاق اے علی تیرا بغض کفر ہے تیرا بغض نفاق ہے اللہ اکبر فضیلتیں علی کی تمنا کرتا علی وہ نہیں جو فضیلتوں کی تمنا کرے اللہ اکبر فضیلتیں علی کی تمنا کرتے ہیں علی کو فضیلتوں کی تمنا نہیں ہوتی جب کوئی چیز علی سے منسوب ہو جائے یا کوئی بات علی سے منسوب ہو جائے تو وہ فضیلت بن جاتی ہے علی کو کبھی فضیلت کی تمنا نہیں ہوئی توجہ ہے بھائی اگر علی شہر مدینہ میں گلی گلی فقیروں کو ڈھونڈتے پھرے اور پکڑ کر یہ الگ بات ہے کہ خیرات اس طرح سے کیے کہ جس کی کوئی مثال نہیں لیکن سنیے اگر علی اس چاہت کی بات کرو اگر علی فقیروں کو ڈھونڈتے پھرے اور کہیں کہ مجھ سے بھیک لے لو مجھ سے بھیک لے لو مجھ سے بھیک لے لو تو یہ کہنے کا حق ہوگا دنیا کو کہ علی کو حلقہ کی تمنا لیکن اگر ملائکہ فقیر بن کے لے علی پہ آ جائے تو علی کو حلقہ کی تمنا نہیں حلقہ کو علی کی تمنا اگر علی کہہ دے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا آخری حج ہے جاتے جاتے میری ولایت کا اعلان کرتے جائیے تو علی کو ولایت کی تمنا لیکن اگر آیت نازل ہو تو کہتے اے رسول یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا درجہ یہ تو ولایت کو علی کی تمنا اگر علی چھوٹے فقیروں سے سانٹ گانٹ کر کے کہہ دے کہ میں جب حالت رکوع میں رہوں گا تو تم انگوٹھی مانگنے آ جانا توجہ ہے میں جب حالت رکوع میں رہوں گا تم انگوٹھی مانگنے آ جانا تو علی کو آئے ولایت کی تمنا لیکن علی حالت رکوع میں ہو اور آسمان کی بلندی سے ایک فقیر ایک فرشتہ بشکل مفتی آ جائے تو آئے ولایت کو علی کی تمنا بھائی اگر علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار بار بار ٹوٹ جاتی ہے ایک تلوار دے دیجئے تو علی کو ذوالفقار کی تمنا لیکن اگر آسمان سے تلوار اتر آئے لا فتح الا علی لا فتح الا تو علی کو ذوالفقار کی تمنا نہیں ذوالفقار کو علی کی تمنا تو جو علی کو ذوالفقار کی تمنا نہیں ذوالفقار کو علی کی تمنا اگر علی ساری رات اللہ کی خواہش میں جاگے تو علی کو اللہ کی تمنا اگر ساری رات اللہ کی خواہش میں شکرائی کرے تو علی کو اللہ کی تمنا لیکن رسول کہے کل میں اللہ سے فکر جو مرد ہوگا اللہ کو علی کی تمنا تو اللہ کو علی کی تمنا اگر علی دعا کرے پروردگار میری چوکھٹ پہ ستارہ ہوگا تو علی کو ستارے کی تمنا علی چاہے ستارہ آئے علی کے در پر چون کے چلا جائے تو ستارے کو علی کی تمنا علی کی تمنا ستارے کو علی کی تمنا اگر علی دعا کرے کہ پروردگار میری چوکھٹ پہ ستارہ دے دے تو علی کو ستارے کی تمنا ستارہ خود سے آگے سے دیر ہو جائے تو ستارے کو ستارے کو علی کی تمنا کہیں اور لے کے چلوں اگر علی کہے رسول اللہ میرے گھر کا دروازہ مسجد میں کھول دیجیے تو علی کو
دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ زبان سے نالا نکلا، کان جگایا، ہاتھ بلند ہوئے، توجہ ہے، میرا مولا کہتا ہے کہ عجیب مخلوق ہے یہ انسان جو چربی کے ڈھیرے سے دیکھتا ہے، ہڈی کے ٹکڑے سے سنتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے، جو چربی کے ڈھیرے سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے اور ہڈی کے ٹکڑے سے سنتا ہے۔ میرے مولا مجھے انکار نہیں کہ جب کوئی بولتا ہے تو گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے، لیکن میرے مولا قسم ہمارے خون کی، جب آپ کی منزل آتی ہے تو زبان سے پہلے خون بولتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تاریخ میں علی کو وہ حق نہیں دیا جائے گا۔ باپ کی وراثت بیٹوں میں تقسیم ہوئی۔ جب علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر ضرب لگائی گئی تو وہ زہر میں بجھائی گئی۔ مظلومیہ علی کی وراثت کے خانے میں دو حملے آئے، ایک زہر کا حملہ، ایک تیغ کا حملہ۔ بڑے بیٹے نے بڑھ کر کے زہر کی وراثت پر قبول کیا، چھوٹے بیٹے نے بڑھ کر کے تیغ کی وراثت پر قبول کیا۔ علی کا ایک بیٹا زہر سے شہید کیا گیا، علی کا ایک بیٹا تیغ سے شہید کیا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر ملا گیا، طبیعت علیل ہوئی، امام نے جناب القاسم کو بلایا۔ گفتار محسن میں شہید محسن نقوی لکھتے ہیں، ان کی تقریر کا مجموعہ ہے جو ان کے انتقال کی شہادت کے بعد لکھا گیا۔ لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جناب القاسم کو بلایا۔ سن 47 ہجری میں جناب القاسم کی ولادت ہوئی۔ کربلا میں 13 برس کا سن ہے جناب القاسم کا، ایک روایت سے 14 برس کا سن ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ غالباً جناب القاسم کا سن 3 برس کا تھا، کچھ جگہ لکھا ہے کہ 2 برس کا تھا یا 2 اور 3 کے درمیان۔ جناب القاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد جناب القاسم کے بالوں کو پریشان کیا، کرتے کا دامن چاک کیا، کہا بیٹا قاسم میری بہن زینب کے گھر چلی جاؤ، میری بہن زینب کے دروازے پہ چلی جاؤ اور جا کر کے دق الباب نہ کرنا، میری بہن عبادت الہی میں مصروف ہوگی، وہ خود محسوس کرے کہ آگے دروازہ کھلے گی۔ کیا واقع ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے کہنے کا دل کر رہا ہے کہ جناب زینب نے جناب القاسم کی خوشبو کو محسوس کیا ہوگا اور اس کے بعد دروازے کو کھولا۔ جیسے ہی دروازے کو کھولا ایک مرتبہ دیکھا کہ 3 برس کے جناب القاسم ایسی حالت میں چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں کہ بچے کو دیکھ کر کے خاندان بنی ہاشم کی شہزادی عالمہ غیر معلمہ جناب زینب سمجھ گئی کہ جناب قاسم کو آغوش میں لیا، امام حسن علیہ السلام کے گھر پہ آیا۔ زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھنا، بس چند فقرے آپ کی خدمت تمام۔ شہادت واقع ہوئی، تشت میں کلیجے کے ٹکڑے تشت میں کلیجے کے ٹکڑے ملے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ زہر کو
جب یہ زمین پہ کہیں ڈالا گیا تھا تو وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، سخت زہر تھا۔ کربلا آ گئی، شب عاشور، جناب قاسم سے سوال کیا امام نے، میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فرمایا امو جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عاشور کا دن آیا، بازار شہادت گرم ہوا، بس صبر بہت جلدی 2-3 فقرے پڑھوں گا، اس کے بعد شبیہ برابر ہوں۔ عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد دوسرے شہید ہوتے رہے۔ حملہ اولا میں غالباً 35 افراد نے شہادت نوش فرمائی، جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب قاسم کی باری آئی، امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، جان مرنے کی اجازت دے دی۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں قاسم، اہل مقاتل لکھتے نہیں قاسم، میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ 3-4 مرتبہ جناب قاسم نے اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں مل رہی۔ آخر جناب قاسم نے وہ وصیت یاد آئی اور اس کے بعد جناب قاسم نے اپنے بازو سے تعویذ بنوایا، یہ کیا ہے؟ عالم غربت میں بھائی بھائی کی تحریر کو دے، بھائی بھائی کی یاد اللہ بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی۔ تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ قاسم جب کربلا کا میدان آئے تو میری طرف سے آقا حسین پہ اپنی جان قربان کر دینا، اور اگر تمہیں اجازت نہ مل رہی ہو تو یہ تحریر میرے بھائی کے پاس لے کے جانا۔ جناب قاسم لے کے آئے، اجازت ملی۔ جب اجازت ملی ہے تو جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کرایا۔ تاریخ بتاتے جناب عباس علیہ السلام موجود تھے، گھوڑے پر سوار کرایا اور سوار کرنے کے بعد جناب قاسم کو رخصت کر دیا۔ جناب قاسم 3 برس تک اپنے بابا کے ساتھ تھے اور 3 برس کے بعد سے لے کے غالباً سن 50 ہجری سے لے کے سن 61 ہجری تک 11 برس تک امام حسین علیہ السلام کے زیر کفالت رہے۔ توجہ ہے، امام حسین علیہ السلام جب بھی اپنے سارے بچوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے کپڑے لے کے آتے تھے تو سب سے ملائم لباس جناب قاسم کے لیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ مسائل ہو گئے، سب سے ملائم لباس جناب قاسم کے لیے لے کے آتے تھے، کیونکہ جناب قاسم کا جو تن تھا وہ بڑا نازک تھا، پھولوں کی طرح تھا۔ تاریخ میں ساتھ آتی کہ روئی کی طرح سے نازک بنا جناب قاسم سوار ہوئے گھوڑے پر، جب لڑنے کے لیے مقتل میں آئے ہیں نا تو اہل مقاتل لکھتے ہیں جیسے جناب قاسم مقتل میں آئے ہیں تو عمر نام کا ایک ظالم تھا، اس نے جب دیکھا جناب قاسم کو تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا۔ جیسے ہی کہتا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا، بعد میں موجود حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ارے اتنے افراد ہیں اس سے جنگ کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے، تو کیوں اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ہی اسے قتل کروں گا۔ اب اسے یہیں پر روکیے گا، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا، اور تاریخ بتاتا ہے، اہل مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب قاسم جنگ کے لیے آئے ہیں نا تو تلوار جو ہے زمین پر خط کھینچ رہی ہے۔ یہ سلسلہ جناب قاسم تھا، تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، اور ایک شخص کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان جنگ کرنے کے لیے آیا، اور میں نے جب اس کے پاؤں کی جانب دیکھا، اللہ جانے کہ کس کے دل میں لگے، جب میں نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا تو اس کے بائیں پیر کے جوتے کا جو تسمہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہائے رے بچپنے کا عالم، ہائے رے تقصیری قاسم کی، اس کے بائیں پیر کے جوتے کا جو تسمہ تھا جو ٹوٹا تھا وہ ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی تصویر نہیں تھی؟ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا نا، گھر سے نکل آتے ہیں جوتوں کے پھٹے اکثر کرتے ہو، اللہ ہے شوق شہادت ہے کتنی جلدی تھی قاسم کو۔ اللہ حضرت تاریخ بتاتی ہے کہ عامر نے ایک تلوار
شکار کرنے والے باز کی طرح سے شیرانہ انداز میں جھپٹ کر کے آئے، پوری تیزی کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد عمر کے اوپر وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اب اس کے ہاتھ میں تلوار پڑی، اس کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، خدا لعنت کر کے سنیے میں تفصیل سے پڑھوں اس کی وجہ سے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں تلوار ہوا، اس کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا، قریب اسے محسوس ہوا کہ امام حسین اسے فنار کر دیں گے، اس نے آواز استغاثہ بلند کی، اپنی فوج ہوئی۔ جیسے ہی اس نے مدد کے لیے آواز بلند کی، اس کی ایک فوج بڑی تیزی کے ساتھ آئی۔ جب تیزی کے ساتھ آئی تو حسن کا یقین زمین پر تھا۔ حضرت قیامت ہو گئی۔ جب گھوڑے دوڑنے لگے تو قاسم پامال ہو گئے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ مسائل پڑھ دیا۔ گھوڑے دوڑنے لگے، قاسم پامال ہو گئے۔ امام حسین جناب قاسم کے پاس گئے، پاس جانے کے بعد ابا کا دامن بچھایا، جناب قاسم کو رکھا، رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے اٹھایا۔ ذہن میں ہے نا کہ جناب قاسم کا قد کیسا تھا؟ جناب قاسم کا قد اتنی کمسن ہے جناب قاسم کہ جب گھوڑے سے آ رہے تھے تو تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی تھی۔ جب جناب قاسم کو، اور بھی روایتیں ہیں، جب دوسری روایت سے نکل میں مسائل پڑھوں گا، جب جناب قاسم کو لے گئے امام حسین خیمے کی طرف چلے ہیں نا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بچے کا قد اتنا بڑھ گیا تھا کہ پیر زمین میں خط لینے لگے تھے۔ اللہ اکبر، پیر زمین میں خط لینے لگے تھے۔ اہل مقاتل لکھتے ہیں کہ پامالی کی وجہ سے جناب قاسم کا قد بڑھ گیا تھا۔ پامالی کی وجہ سے جناب قاسم کا قد بڑھ گیا تھا۔ بس اللہ ختم مجلس۔ ہمارا اور آپ کا 12واں امام زیارت الناہیہ میں کہتا ہے کہ سلام ہو کربلا کے شہید پر کہ جس کی زندگی میں اس کی پیاری مسیحیاں پائی گیا اور پائی مسیحیاں پائی گیا۔ ارے میں نے کہا بڑا مسائل پر بھی آدھا دائی مسیحیاں پائی گیا اور دائی مسیحیاں دائی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، ارے ان پسلیوں کے کیسے کیسے زخم اہل بیت نے سہے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں ایک تحریر پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ محقق کربلا علامہ ہارون زنگی پوری اپنے ایک رسالے میں تحریر کرتے ہیں۔ سنیے ذرا، اپنے ایک رسالے میں تحریر کرتے ہیں۔ میری بھی خواہش رہتی ہے کہ میں مسائل اکٹھا کرتا ہوں۔ میں جب اپنے بزرگوں سے ملتا ہوں، علماء سے ملتا ہوں، تو میں مسائل سنتا ہوں، پوچھتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں مسائل۔ یہ مسائل مجھے اپنے بزرگوں سے ملا ہے، میں آپ کا خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور یہی مسائل میں نے اپنے استاد سید محمد منشی زنگی پوری کے جنازے میں پڑھا تھا۔ بس مسائل سنیے، مجلس تمام آپ جانے جناب سید مولا عاصم محمد کربلا علامہ ہارون زنگی پوری لکھتے ہیں کہ شام کے دربار میں 4 برس کی بچی سے ایک محبت کا امتحان لیا گیا۔ سنیے، تیار ہو جائیے، آپ کی آنکھوں کو عبادت کا موقع دے رہا ہوں، احسن عبادت کا موقع۔ 4 برس کی بچی سے محبت کا امتحان لیا گیا۔ سکینہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، دیکھتے کون نہیں روتا ہے۔ سکینہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ اچھا، میں تب مانوں گا جب تم اپنے بابا کو بلاؤ اور پرشر سے رکھا ہوا سر تمہاری آغوش میں پہنچ جائے۔ عزادارو، اتنا کہنا تھا کہ 4 برس کی بچی تھے، ایک مرتبہ اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دامن کو تھاما۔ جیسے ہی اپنے دامن کو تھاما، یاد ہے نا جناب قاسم کی دائیں مسیحیاں بائیں مسیحیاں دائیں، جیسے ہی اپنے دامن کو تھاما، چاہا کہ اٹھا لوں لیکن بچے کا
दामन नहीं हुई। सकीना के हाथ से दामन नहीं मिल पाया। दोबारा बच्चे ने कहा कि दामन को उठा ले, दामन नहीं उठा। फिर कोशिश की, दामन उठा ले, दामन नहीं उठा। मौला करिए मेरी मसाइल को जब 3 मरतबा दामन नहीं उठाना, एक मरतबा जनाबे सकीना ने जन्नतुल बकी का रुख किया। रुख करने के बाद दादी सहरा आपकी एक पसली टूटी थी, आप जितने दिन जिंदा रहे आपका हाथ पसली लोगों पर नहीं उठा। दादी आपकी एक पसली टूटी थी, आप जब तक बाहर वही रहा है आपका हाथ पसली से नहीं उठा। उसके बाद भैया जब बाबा आपके सामने आते रहे आप दोनों हाथ से सलाम करते थे, लेकिन जब सलाम की नजर से आपके कलेजे में टूटा और आपकी पसली टूट गई तो आपका एक हाथ सीने पे था और आपने एक हाथ से सलाम किया। इतना कहने के बाद जनाबे सकीना साहब सुनिए, जनाबे सकीना सरे हुसैन की तरफ मुड़ी का बाबा तुम को जानते हो, सकीना का दोनों पसलियां बाबा तुम तो जानते हो, सकीना का दोनों पसलियां टूट चुकी। बाबा मेरा हाथ नहीं उठा। बाबा अज़ादार सरे हुसैन सकीना के पास आया, करबला वापस लौट के शायद अब आके क्या मन में आसिफी मैयत को पाया ले करके चले। एक मरतबा जब नहीं जनाबे फरिश्ता ने